अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं आदाब ज़िंदगी, और इस बार इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे तिलावत कुरान के आदाब। तो सबसे ज़्यादा खुशी आज की क्लास की हो रही है क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल कुरान हैं, कुरान वाले हैं, और हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम लोगों को जब अहले कुरान को बुलाया जाए, पुकारा जाए या अहलुल कुरान, तो अल्लाह ताला हमें उस सफ़ में खड़ा करे और हम उस पर लब्बैक करें, आमीन या रब्बल आलमीन। तो तिलावत कुरान के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम इस किताब से भी कुछ पढ़ेंगे और कुछ इसके अलावा भी हम अहादीस देखेंगे कि कुरान की तिलावत के क्या क्या आदाब हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है कि सब आ गए होंगे। कुरान मजीद की तिलावत ज़ौक़ और शौक़ के साथ दिल लगाकर कीजिए और ये यकीन रखिए कि कुरान मजीद से शग़फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही शग़फ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी उम्मत के लिए सबसे बेहतरीन इबादत कुरान की तिलावत है। यानी कि जो इंसान वक्त कुरान पे लगा रहा है वो वक्त कैसा है? वो वक्त ऐसा है जैसे आपने अल्लाह ताला के साथ वक्त लगाया, अल्लाह ताला से बात की, अल्लाह ताला की बात सुनी। क्योंकि हम दावे तो बहुत करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, और ये दावे हम हमेशा से करते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या मोहब्बत इंसान की? ये झूठे दावे हैं कि जब तक हम अगर मोहब्बत का दावा कर रहे हैं और हमने उसके कलाम को ही ना समझा हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी से मोहब्बत भी करें और उसकी बात को ना सुनना चाहें, ना समझना चाहें। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें नमाज का तर्जुमा नहीं पता कि हम उससे क्या बात कर रहे हैं अपने अल्लाह से, और हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहा है, हमसे क्या कहना चाहता है। जबकि अगर हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम उससे कैसे बात करते हैं कि हम चाहते हैं उसकी एक एक बात हम समझें, एक एक बात हमारे कानों में जाए, एक एक बात को हम का जवाब दें, है ना। तो अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और ये दावे हमारे सच्चे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और अदब है, वो इसमें बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो जैसे कि हम सब ही पढ़ते हैं, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं ना। ये भी कुरान का अदब है कि हम उससे पढ़ने से पहले शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आ जाए। और उलमा कहते हैं जैसे नमाज के लिए वज़ू जो है वो फ़र्ज़ है, उसी तरह कुरान से पहले ताउज़ पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये किसी के कहने से थोड़ी पढ़ा जा रहा है कि किसी ने कह दिया तो हम उसको पढ़ रहे हैं, बल्कि हम देखते हैं कि अल्लाह ही का ये हुक्म है। ये क्योंकि कुरान में ही अल्लाह, क्योंकि देखिए हम जब कुरान खोलते हैं तो कहीं लिखा नहीं होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन हम उसको पढ़ रहे होते हैं। तो क्यों पढ़ रहे होते हैं हम, है ना? किसी को पता है? तो देखिए इसका हुक्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है सूरे अन-नहल आयत नंबर 98 में, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब भी तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान रजीम से, है ना। तो हम क्यों पढ़ते हैं आउज़ ताउज़? ये हमें अल्लाह का ही हुक्म है ये भी, और अल्लाह के हुक्म मानना, अजर की उम्मीद रखते हुए और इसको पढ़ना, वो भी हमारे लिए बाई से अजर होगा इंशाअल्लाह ताला, उस पर भी हमारी नेकियां लिखी जाएंगी। तो तिलावत से पहले हम क्या करें? सबसे पहले तो हम तहारत का ध्यान रखें, पाक साफ़ होकर और निफासत के साथ और तहारत के साथ पढ़ें कुरान। ठीक है, और वज़ू करके बैठें तिलावत करने के लिए, है ना। पाक साफ़ जगह बैठें, दो जानू होकर क़िबला रुख होकर बैठें, कि मतलब पता चले कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, क्योंकि तिलावत भी क्या है? अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह के हुजूर बैठकर आजिज़ी के साथ, मोहब्बत के साथ हम इस कुरान को खोलें। पता है जो अबू जहल के बेटे थे हज़रत इकरिमा, जब वो ईमान ले आए थे तो उनका ये आलम था कि जब वो कुरान खोलते थे तो रोते थे और कहते थे हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है।
اور یہ کہہ کہہ کر روتے تھے۔ تو ہمارے اندر کبھی یہ کیفیت آتی ہے کہ ہم قرآن کھولیں تو اتنی محبت کے ساتھ کھولیں، اور جب بھی ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے دل میں یہ کیفیت آئے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ کوئی ایسا ویسا کلام نہیں ہے نا، یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، یعنی کہ اس قرآن کی، کیسے، حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو کیا حق ہے اس کتاب کی تلاوت کا؟ تو اس آیت کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کو عمدہ بنا کر پڑھا جائے، قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دی جائے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اس کے لیے ایک اور حدیث بھی ہے کہ آتا ہے کہ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ اپنے آواز سے، اپنی آواز کو خوبصورت کر کے، مطلب جو ہے اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو خوبصورتی دو، اور بے شک سب سے جو خوبصورت آواز ہوتی ہے وہ قرآن کی حسن کو اور زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا۔ اور قرآن میں بھی ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، آہستہ آہستہ پڑھا جائے۔ اور قرآن کو ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو، اس طرح انسان کی فہم میں اور اس کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ پڑھنا ذریعہ بنتا ہے قرآن کے حقائق تک اور اس کے فہم تک پہنچنے کا۔ اور ترتیل کا معنی حضرت علی نے اس طرح سے فرمایا، الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کیا ہے؟ حروف کی عمدگی کا نام ہے اور اوقاف کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے، یعنی کہ حروف صحیح سے مخارج سے ادا ہوں، کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، یہ پتہ ہو۔ اسی طرح عبداللہ بن ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پورا قرآن پڑھ لوں، اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھوں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں، یعنی کہ وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے، اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے پڑھا جائے۔ تو قرآن کو کیسے پڑھا جائے؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اور اس کے لیے بہت خوبصورت ایک حدیث آتی ہے کہ جس طرح سے دنیا میں پڑھتا ہے اسی طرح سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا اسی طرح سے پڑھ۔ اور بہت ہی پیاری حدیث ہے، اس کو بھی سن لیجئے کہ قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا ایک خوبصورت شخص کی شکل میں، اور اپنے پڑھنے والے سے، یعنی کہ اپنے ساتھی سے کہے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ میں وہ ہوں جس کی وجہ سے تجھے راتوں کو جاگنا پڑتا تھا اور سخت گرمی کے روزے کی حالت میں تو میری تلاوت کرتا تھا۔ ہر تاجر جو ہوگا وہ اس دن اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، لیکن تو جو ہے وہ قرآن پڑھتا تھا، تو آج تیری تجارت نفع بخش ہوگی۔ اس شخص کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا پروانہ تھما دیا جائے گا، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور صرف اس کو نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے والدین کو بلایا جائے گا۔ سوچئے قیامت کا یہ وہ دن ہے جس دن نفسی نفسی ہو رہی ہوگی، جس دن لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے اور ماں باپ اپنے اولادوں سے بھاگے جا رہے ہوں گے۔ تو اس دن حافظ القرآن جو ہوگا، جو اہل القرآن ہوگا، اس کو بلایا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اور ماں باپ کو عزت افزائی کی جائے گی، ان کو 2 حلے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا اور جو دنیا میں سب کچھ ہے، دنیا اور ما فیہا کی قیمت سے بھی زیادہ، مطلب کہ قیمت ادا کر کے بھی انہیں کوئی نہیں خرید سکتا، وہ اتنے قیمتی حلے ہوں گے، وہ ڈریسز ہوں گے۔ والدین کہیں گے، مالک ملک، ہمیں یہ انعام کس بات پر ملا؟
ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ اور قرآن کی تلاوت کر اور درجے چڑھتا جا، ورقہ فی درجات، ورتل اور ترتیل کے ساتھ پڑھ، اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسا تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، تیری منزل وہاں ہے جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسی دنیا میں ترتیل سے پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، اسی طرح پھر اسے قیامت کے دن کہا جائے گا اور وہ جنت کے درجے چڑھتا چلا جائے گا۔ آگے اس میں دوسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اچھا، یہ بہت پیاری یہ والی حدیث بھی ہے کہ جو بندہ قرآن میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو دعا مانگنے کا بھی موقع نہ پا سکے، تو اس کو بغیر مانگے ہی اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ کہ قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، پھر تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اس کی گرامر سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کی تفسیر میں لگ جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر کے ضروریات کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، پھر فارغ وقت ملتا ہے تو پھر وہ قرآن سے ریلیٹڈ کوئی کلاس کچھ جوائن کر لیتے ہیں۔ مطلب وہ ان کا معمول یہ ہے کہ ان کا دن اور شام اور صبح قرآن کے ساتھ ہی گزر رہی ہوتی ہے اور وہ بار بار لوٹ کے اس قرآن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو قرآن کلاسز جو بھی آپ لوگ اگر جوائن کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نمازوں کے بعد دعائیں بھی اس طرح سے نہیں مانگ پاتے کہ کیوں اگلی کلاس ہے، ابھی اس کی نوٹس بنانا ہے، ابھی اس کی تفسیر لکھنا ہے، ابھی سبق سنانا ہے، ابھی تجوید کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ دعا نہیں بھی مانگ پائیں گے، وہ اتنے بزی ہو جائیں گے قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی کتنی پیاری خوشخبری ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کی اس کی خوشبو جو ہے وہ چاروں سو مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل لیکن اس کے اوپر کاک لگا ہوا ہو، ڈھکن بند ہو، سیل بند ہو۔ یعنی کہ جو پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں کہ ان کی خوشبو نہیں پھیل سکتی۔ اس کے بعد آگے یہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت محض طلب ہدایت کے لیے کیجیے، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، اپنی خوش الحانی کا سکہ جمانے کے لیے اور اپنی دینداری کی دھاک جمانے کے لیے نہ کیجیے۔ یہ جو ہے یہ انسان کا ہدف نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت اچھے سے قاریہ کہلاؤں، میری قرآن کی تلاوت بہت اچھی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو یہ تو حکم ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اچھے سے تلاوت کریں۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ اپنی آوازوں سے مزین کرو قرآن کو، تو اس میں بھی نیت یہ رکھیں کہ اگر کہیں آپ مجمع میں پڑھ رہی ہیں یا کہیں زیادہ لوگوں میں پڑھ رہی ہیں تو یہ نیت رکھیں کہ کیا پتہ میں اچھے سے پڑھوں تو کسی اور کو بھی دیکھ کے قرات کا شوق آ جائے، کوئی اور بھی اچھے سے ترتیل سے پڑھنا سیکھ لے، کوئی اور بھی تجوید سیکھ لے، ہے نا۔ تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ نمازوں میں اور اکیلے میں جو ہے بہت اچھے سے قرآن کو پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ کہ تلاوت سے پہلے، اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر یہ تجوید و ترتیل کا بھی خیال رکھا جائے، یہ چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا اس کے لیے بھی دیکھیے ایک حدیث آتی ہے کہ جو شخص بہت اچھے سے قرآن پڑھتا ہے، بہت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا ہے، بہت اچھی سی تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کا ایسا ہے کہ جیسے گویا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے وہ ہمیشہ۔ اور جو اٹک کر پڑھتا ہے تو وہ بھی مایوس نہ ہو، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 گنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے اس کو۔ تو یعنی کہ اب ہم لوگ تو عجمی ہیں، ہم لوگ عربی نہیں ہیں، ہم کتنے ہی تجوید سیکھ لیں، کتنا ہی کر لیں، لیکن ہمارے اوپر قرآن کی تلاوت گراں گزرتی ہے، ہم اٹکتے ہیں بار بار، ہے نا، کہ ہا ہے یا عین ہے یا کہیں پہ بھی کچھ ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے الفاظوں کو پروناؤنس کرنا۔ تو ان کے لیے بھی کیا ہے کہ ان کو بھی دوہرا اجر انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا، تو یعنی کہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔
پھر اسی طرح یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنا اجر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الف لام میم کی آیت ہے تو آپ نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، اور ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہیں، یعنی کہ الف لام میم صرف پڑھتا ہے آدمی تو کتنی 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ تو نیکیاں سمٹنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے قرآن۔ تو ٹھیک ہے، اسی طرح یہ چیز میں نے آپ کو یہ والی حدیث بھی بتا دی، اس میں یہاں لکھی ہے۔ اچھا پھر ایک یہاں پہ یہ آتا ہے 7واں پوائنٹ اس میں کہ نہ زیادہ زور سے پڑھیں اور نہ بالکل آہستگی کے ساتھ پڑھیں، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نمازوں میں نہ تو زیادہ زور سے پڑھو اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے پڑھو، بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ نکالو، یعنی کہ ایسا ہو کہ اپنے ہی کانوں میں آواز جاتی رہے، نہ اتنی بلند آواز ہو۔ اور عورتوں کو تو اور اگر آپ کہیں ایسی جگہ پڑھ رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر لوگ ہیں تو وہاں تو ہلکے ہی پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اکیلے میں پڑھ رہی ہیں تو اتنا پڑھیں کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو سن سکیں۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن سحری کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کے اونچے درجے پر پہنچے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ آتا ہے کہ فجر کا جو قرآن ہے وہ مشہود ہوگا، وہ گواہ ہوگا۔ تو فجر کے قرآن کی اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قطعاً قرآن کو نہیں سمجھا، یعنی کہ پھر وہ کیسے پڑھ رہا ہے اور لوگ بہت فقریہ کہتے ہیں کہ وہ 1 دن میں قرآن پڑھ لیتی ہیں، ہے نا، تو ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، پھر آپ وہ ترتیل نہیں پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ قرآن کی عظمت کا احساس رکھیے۔ جس طرح ظاہری طہارت اور پاکیزگی کا لحاظ کیا جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالوں اور جذباتوں سے آلودہ ہیں اس میں قرآن پاک کی عظمت جو ہے اور وقت نہیں بیٹھ سکتی، اور نہ وہ قرآن کے معرف لکھا ہے شاید وہ حقائق ہی کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت اکرمہ، اچھا یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت اکرمہ جب بھی کھولتے تھے تو وہ کہتے تھے ھذا کلام ربی، میرے رب کا کلام ہے۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کا صرف جو جسمانی طہارت نہ ہو کہ صرف آپ کا جسم پاک ہے، کپڑے پاک ہیں، نا، اس چیز کا خیال نہ ہو، بلکہ ہمارا دل بھی ہر طرح کی برے خیالات سے، برے جذبات سے، حرام جذباتوں سے، اور جیسے شرک ہے، کفر ہے، یا دل میں جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے، ان تمام آلودگیوں سے ہمارے دل بھی پاک صاف ہو کر ہم قرآن پڑھنے بیٹھیں۔ اکثر ہوتا ہے ہم قرآن بھی پڑھتے جاتے ہیں اور قرآن بند کرتے ہی ہم جو ہوتے ہیں وہ کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کا کچھ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ کر اٹھیں، اس لیے سمجھ کے پڑھنا دیکھیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک آیت جیسے مثلاً ہم نے پڑھی جیسے سورہ بقرہ میں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ہے نا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کر کے کوئی عورت یا کوئی بھی شخص اٹھا، اس نے قرآن بند کرا اور فوراً جھوٹ بول دیا، تو وہ قرآن اس کو کیا اس کے عمل میں آیا اور کیا اس کا اثر ہوا اس کا۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے نا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے جو ہے ہمارے عمل میں آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات بھی ملتی ہیں، بہت سارے اقوال بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو، اس میں تنگی کا شکار رہتا ہے اور اس کی خیر محدود ہو جاتی ہے، اور شیاطین ایسے گھروں میں ڈیرا جما لیتے ہیں اور نورانی فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کا ہر وقت کا معمول بناؤ۔ اس قرآن کو پڑھنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بلکہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں اور شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔
ہے نا. کتنی اچھی بات ہے کہ شیاطین، ہم سب چاہتے ہیں کہ شیاطین بھاگ جائیں، برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں. تو ہم کیا کریں؟ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کریں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کی ایک آیت کسی کو سکھا دیتا ہے تو جب تک بھی وہ تلاوت کرتا رہے گا اس شخص کو وہ ثواب پہنچتا رہے گا. یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ کا بھی کام ہے کہ اگر آپ کسی کو تلاوت سکھا رہے ہیں، ترجمہ سکھا رہے ہیں، اور جب تک بھی وہ اس پہ عمل کرے گا یا اس کو پڑھے گا تو اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی سفارش. سب سے بڑی سفارش قرآن ثابت ہوگا. جو فضیلت قرآن کو دی گئی ہے دنیا میں اور کتابوں پر، وہی فضیلت صاحب قرآن کو دی جائے گی قیامت کے دن. یعنی کہ جس طرح سے اس قرآن تمام کتابوں پہ اس کتاب کو فضیلت ہے، ایسی قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کی فضیلت ہوگی ہر انسان پر. اور یہ بہترین ساتھی ہے. دنیا کی باتوں سے تو انسان اکتا جاتا ہے لیکن قرآن کی باتیں اکتاہٹ پیدا نہیں کرتی. دنیا کی باتیں تو بار بار کرنا اچھی نہیں لگتی لیکن قرآن کو جتنا بار بار پڑھا جاتا ہے اس کی زینت میں اور اس کے حسن میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اور انسان کا شوق اور ذوق بڑھتا ہی جاتا ہے. اور اسی طرح آپ نے وہ حدیث بہت کامن ہے سنی ہو کہ جب کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بندوں کا نام لے کر فرشتوں کی مجلس میں ذکر فرماتے ہیں کہ میرے فلاں فلاں بندے، فلاں فلاں بندیاں دیکھو میرا کلام کو پڑھ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی دعویٰ عمل کے بغیر نہیں ہوتا اور کوئی بھی قول و عمل جب تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ نیت خالص نہ ہو، اور جب تک قول، عمل اور نیت بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نہ ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. تو یعنی کہ اپنی نیت، اپنا قول، اپنا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہونا چاہیے اور خالص ہونا چاہیے، ہے نا. اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے مطابق عمل کریں لیکن انہوں نے قرآن کی تلاوت کو ہی عمل بنا لیا. یعنی کہ وہ سمجھے کہ بس قرآن پر عمل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرو. بلا شبہ تلاوت بھی عمل ہے، بلا شبہ تلاوت بھی عمل ہے. جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ صرف بنا، پہلی کتاب ایسی ہے جس کو آپ بنا سمجھے بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ تلاوت بھی عمل ہے لیکن مطلوع آیت کی روشنی میں اپنے رویوں کو درست کرنا سب سے بڑا ہدف ہے. یعنی کہ کیا کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے جائیں، ہے نا. ایسا نہ ہو کہ صرف ہم قرآن کی تلاوت کرتے جائیں اور ہمارا عمل نہ بدلے. صحابہ اکرام نے پتہ ہے کس طرح سے سیکھا؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی علم اور عمل اکٹھا سیکھا. جس طرح ہم پڑھتے جاتے تھے اس کی روشنی میں اپنی اصلاح بھی کرتے جاتے تھے. جب تک حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو جاتی اور اس کی معرفت نہ ہو جاتی تو ہم اگلی آیت کو نہ پڑھتے جب تک ایک آیت پر عمل نہ کر لیتے. عمل کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کھولتے تھے تو خوش ہو کر کھولیں، جب اس کے اوراق سامنے آئیں تو ساتھ ساتھ اپنے نفس کی تہذیب کریں، اور جب متقیوں کا تذکرہ آتا تو رک جاتے. یعنی کہ جب متقیوں کی بات آتی، جیسے کہ آتا ہے نا، شروع میں آتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو جب متقیوں کا تذکرہ آتا تو رک جاتے، سوچتے، اپنے نفس سے باتیں کرتے اور اپنے رب سے دعائیں کرتے کہ اے مالک ملک، یہ تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو تجھ سے ڈرنے والے ہیں. اے مالک ملک، میں کب متقی بنوں گا؟ یہ تو تجھ سے ڈرنے والوں کا ذکر ہے. متی اکون من الخاشعین، میں کب خاشعین بنوں گا؟ ہے نا. کبھی صبر کرنے والوں کے ذکر آتے تو کہتے کہ یا رب، یہ تو صبر کرنے والوں کے بلند درجات کی باتیں ہیں، ہم کب صبر کرنے والے بنیں گے؟ جب دنیا سے بے رغبتی کرنے والوں کا ذکر آتا تو کہتے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ رکتے، سوچتے، سمجھتے، دعائیں کرتے.
جب خواہش نفس سے رکنے والوں کا تذکرہ آتا تو کہتے کہ میں کب اپنے خواہش نفس سے رکنے والا بنوں گا، میں اپنے نفس کو کب سے تیرے حوالے کروں گا۔ تو صحابہ اکرام اس طرح سے قرآن پر عمل کرتے جاتے تھے، ایک ایک آیتوں پر رکتے، سوچتے، سمجھتے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم بس ایک دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے رمضانوں میں کہ اتنے قرآن ہو گئے، اتنے قرآن ہو گئے، ہے نا، تو ایسا نہیں۔ اسی طرح ایک اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حاملین قرآن کی شان یہ ہے، حاملین قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کو اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں، اس کو اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کو اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کو اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کو اس کی عاجزی سے اور اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فقر کا اظہار کر رہے ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حاملین قرآن کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ چاہیے کہ حاملین قرآن رونے والا ہو، غمگین ہو، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، کم گو ہو، یعنی کہ کم بولنے والا ہو، نہ شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو، نہ تیز طبیعت کا ہو۔ اور ہمیں بہت شوق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل القرآن بنائے کہ ہم اہل القرآن میں شامل ہوں۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ اہل القرآن وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں، اگرچہ قرآن انہیں زبانی یاد نہ بھی ہو، اگرچہ قرآن انہیں زبانی یاد نہ بھی ہو، تب بھی وہ اہل القرآن میں سے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہم سمجھتے تھے شاید حافظ قرآن ہی جو ہیں وہ اہل القرآن کہلاتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ بھی اہل القرآن میں سے ہیں کہ جو بار بار کال آ رہی ہے، تو جو اس کو تو اگرچہ قرآن انہیں زبانی یاد نہ بھی ہو تب بھی وہ اہل القرآن میں ہی آئیں گے جو کہ اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ خوشی ہے نا ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ ہمیں اگر ہم حفظ نہیں بھی کر پائے ہیں نا، ہم حافظ قرآن نہیں بھی ہیں، ہم حافظہ نہیں بھی ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو رات و دن اس کو دے رہے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اور اس پر سب سے زیادہ عمل کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اہل القرآن کی صف میں ہوں گے، ہے نا۔ اور اس کو آگے بات کہتے ہیں وہ کہ تب بھی وہ اہل القرآن میں سے ہوں گے جو نہ سمجھے نہ عمل کرے، صرف یاد کر لے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے، چاہے وہ اس کے حروف اور اس کی تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم، پھر وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہیں، چاہے اس کی بہت اچھی تجوید ہو، چاہے اس کی بہت اچھی تلاوت ہو، لیکن اگر وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، صرف اس کی تلاوت پر ہی اس نے جو ہے وہ کر لیا ہے کہ بس اتنی تلاوت ہی تک ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کی تلاوت جب آپ کریں تو آپ کے دل پر وہ اس کا احساس ہونا چاہیے، یعنی کہ جب رحمت کا ذکر ہو رہا ہو، جب مغفرت کا ذکر ہو رہا ہو، جب جنت کا ذکر ہو رہا ہو نا، جنت کی نعمتوں کا ہو رہا ہے، تو دل خوش اور چہرے پہ خوشی کے آثار اور اس کی کیفیت طاری، جی بالکل کیفیت جاری ہونا چاہیے۔ اور جب عذاب کا، جہنم کا اور جو ہے اس طرح کا ذکر آئے تو ہمارا لرزہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ہمارے چہرے سے وہ تاثرات جھلکنا چاہیے کہ ہاں ہم اللہ کی عذاب کی آیات پڑھ رہے ہیں نا، کچھ ہماری تلاوت پہ بھی اثر ہونا چاہیے۔ اور وہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کے معنی کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ حرم میں تلاوت ہوتی ہے اور جو قاری ہوتے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، امام جو ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ آج افسوس یہی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور بہت ساری میرے پاس میں حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ سے وقت ہمارا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم کا حق دینے والا بنائے اور اس کو اچھے سے سمجھنے والا بنائے۔ اس کی ہمیں جو ہے وہ حق اس کے کیا کیا ہیں کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اس کو جو ہے وہ تلاوت ہماری درست ہو، ہے نا۔ معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے، جیسے اگر آپ قاف سے ہوتا ہے قل، قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا،
ہے نا. اور کل کا کاف سے جو ہوتا ہے چھوٹے کاف سے اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا. تو کتنا فرق ہو گیا, کہو اور کھاؤ, ہے نا. اسی طرح جیسے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ہے نا, سین سے پڑھیں گے تو قسمک, اے اللہ بابرکت ہے تیرا نام. اور قسمک سا جو ہوتا ہے الف با تا سا, ایک ہوتا ہے سین ایک ہوتا ہے سا, تو اس کا مطلب ہو جائے گا نعوذ باللہ تیرا گناہ بابرکت ہے استغفر اللہ ربی, ہے نا. کتنا معنی میں چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ, دو چشمی ہاتھ سے پڑھ دیا تو تمام دنیا کا دھواں اللہ کے لیے استغفر اللہ ربی, ہے نا. کیسے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جیسے قلب, دل کو کہتے ہیں قاف سے قلب, اور اسی کو باریک کر دیں گے آپ قلب کہہ دیں گے تو قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا, ہے نا. تو کتنا معنی بدل جاتا ہے. تو سب سے مخارج اس کے درست ہونا چاہیے. تلاوت کر رہے ہیں تو حقہ تلاوتی ہو, ترتیل کے ساتھ ہو, ٹھہر ٹھہر کے ساتھ ہو. اچھا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہمارے حیض کا ہوتا ہے عورتوں کا, تو اس میں یہ حکم ہے کہ تلاوت قرآن ثواب کی نیت سے نہیں کر سکتے, بالکل بھی نہیں کریں گے آپ. لیکن اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ پڑھ رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں, آپ حفظ کر رہی ہیں, تو آپ ہاتھوں پہ گلوز چڑھا کر اور آپ اس کو اپنا سبق سنا سکتی ہیں, اپنا سبق سن سکتی ہیں. اگر ٹیچر ہے تو آپ پڑھا سکتی ہیں. اگر آپ تفسیر پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کے نوٹس بنا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اس میں بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہیں چھوئیں قرآن کو, یا تو گلوز سے یا کسی کپڑے سے یا کسی چیز سے پکڑ کر چھوئیں. تو اس میں آپ کو اتنی اجازت ہے, لیکن تلاوت کے حساب کے لیے اور ثواب کی نیت سے تلاوت نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وضو سے کریں تو بہت ہی افضل ہے. لیکن کبھی ایسا ہو کہ آپ کا وضو نہیں ہے, تبھی بھی آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. لیکن بہتر اور جو ہے زیادہ افضل, سب سے زیادہ افضل یہی ہے کہ وضو کے ساتھ ہی قرآن پڑھا جائے, ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حقہ تلاوتی ہو اور معنوں کو سمجھتے ہوئے ہو, اور ہمارے اوپر کیفیت طاری ہو. کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ زادتہم ایمانا, ان کا ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں. ان کے اسکن پہ جو ہے رواں ان کا کھڑا ہو جاتا ہے, ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے مومنوں کے اوپر, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھی اوپر اس قرآن کو جب پڑھیں ہم تو ہمارے دل پر اس کا اثر ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اصل میں اب ٹھنڈ ہو گئی ہے تو کلاس ذرا لیٹ ہو رہی ہے, تو مجھے بھی اس ٹائم پہ نیند آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.